औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, क़िस्सतुल अंबिया सीरीज में ये छठा किस्सा है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस्सा भी थोड़ा तवील है, इसलिए आपकी आसानी के लिए हमने इसको दो हिस्से में तकसीम कर दिया है। तो चलिए, पेश खिदमत है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पार्ट 1। सूरह मरियम, सूरह नंबर 19, आयत नंबर 41 से 50 का तर्जुमा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। वो बड़े रास्ते वाले पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से, जो मुशरिक था, कहा कि ऐ मेरे बाप, तुम ऐसी चीज की क्यों इबादत करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे और न तुम्हारे कुछ काम आ सके। ऐ मेरे बाप, मेरे पास ऐसा इल्म पहुंचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मेरे कहने पे चलो, मैं तुमको सीधा रास्ता बतलाऊंगा। ऐ मेरे बाप, तुम शैतान की परस्तिश मत करो। बेशक शैतान रहमान की नाफरमानी करने वाला है। ऐ मेरे बाप, मैं अंदेशा करता हूं कि तुम पर रहमान की तरफ से कोई अजाब ना आ पड़े, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने जवाब दिया कि क्या तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो? ऐ इब्राहिम, अगर तुम बाज न आए तो मैं जरूर तुमको मार पत्थरों के संसार कर दूंगा और हमेश हमेश के लिए मुझसे दरकिनार रहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा सलाम लो। अब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मगफिरत की दरख्वास्त करूंगा। बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है और मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हो उनसे किनारा करता हूं और अपने रब की इबादत करूंगा। उम्मीद है कि अपने रब की इबादत करके महरूम न रहूंगा। बस उन लोगों से और जिनकी वो लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते थे उनसे अलहदा हो गए, तो हमने उनको इसहाक बेटा और याकूब पोता अता फरमाया और हमने हर एक को नबी बनाया और उन सबको हमने अपनी रहमत का हिस्सा दिया और हमने इनका नाम नेक और बुलंद किया। सूरह इनाम, सूरह नंबर 6, आयत नंबर 74 से 81 का तर्जुमा। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आदर से फरमाया कि क्या तू बुतों को माबूद करार देता है? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को सरी गलती में देख रहा हूं। और हमने ऐसी ही तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन की मखलूकात दिखलाई ताकि वो आरिफ हो जाएं और ताकि कामिल यकीन करने वालों में हो जाएं। फिर जब रात की तारीकी इन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया कि ये मेरा रब है। तो जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं गुरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चांद को देखा चमकता हुआ तो फरमाया कि ये मेरा रब है। तो जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, अगर मुझको मेरा रब हिदायत न करता रहे तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब आफताब देखा चमकता हुआ फरमाया कि ये मेरा रब है, ये तो सब में बड़ा है। तो जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। मैं यकसू होकर अपना रुख उसकी तरफ करता हूं जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों से नहीं हूं। और उनसे उनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू की। आपने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि उसने मुझको तरीका बतला दिया है।
اور میں ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 69 سے 104 کا ترجمہ۔ آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے تاکہ ان کو شرک سے مذمت کے دلائل معلوم ہو، کیونکہ یہ مشرکین عرب اپنے کو ملت ابراہیمیہ پر بتلاتے تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے، اپنے قوم سے جو کہ بت پرست تھی، فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت پر جمع بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو اپنی حاجت کے وقت پکارتے ہو یا تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں، یا اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا یہ تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، یہ کچھ سنتے ہو یا نفع اور ضرر پہنچا سکتے ہو، اور ان کی عبادت کرنے کی یہ وجہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان کو دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی، کہ یہ معبودین میرے یعنی تمہارے لیے باعث ضرر ہے، مگر ہاں رب العالمین جس نے مجھ کو اور اسی طرح سب کو پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے، اور جو مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، جو مجھ کو وقت پر موت دے گا، پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ یہ تمام تر صفات اس لیے سنائی کہ قوم کو خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت ہو، پھر صفات کمال بیان فرماتے غلب حضور سے حق تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ تاکہ لوگ میرے طریقے پہ چلیں، اور مجھ کو جنت النعیم کے مستحقین میں سے کر، اور میرے باپ کو تو رفیق ایمان پر توفیق ایمان کی دے کر اس کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے، اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس روز مجھ کو رسوا نہ کرنا، جس دن کی نجات کے لیے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر ہاں جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا، اور اس روز خدا ترسوں یعنی ایمان والوں کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی، اور ان گمراہوں کے لیے دوزخ سامنے ظاہر کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا اس وقت تو تمہارا بچاؤ ساتھ دے سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ عابدین اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، بس وہ بت اور شیاطین نہ اپنے کو بچا سکے نہ اپنے عابدین کو۔ وہ کفار اس دوزخ میں گفتگو کرتے ہوئے ان معبودین سے کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے، جبکہ تم کو عبادت میں رب العالمین کے برابر کرتے تھے، اور ہم کو تو بس ان بڑے مجرموں نے جو کہ بانی دلالت تھے گمراہ کیا، سو اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ چھڑا لے، اور نہ کوئی مخلص دوست کہ خالی دل سوزی ہی کرے۔ سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو دنیا میں
پھر واپس جانا ملتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اس واقعے میں ایک عبرت ہے، اور جو باوجود اس کے ان مشرکین مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بے شک آپ کا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے کہ عذاب دے سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 51 سے 60 کا ترجمہ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بھی اطلاع دیجیے، جبکہ وہ مہمان جو کہ واقعے میں فرشتے تھے پاس آئے، پھر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھ کر فوراً ان کے لیے کھانا تیار کر کے لائے، مگر چونکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے کھایا نہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم کو تم سے خائف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خائف نہ ہو، کیونکہ ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم مجھ کو اس حالت میں فرزند کی بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا؟ سو کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ بولے ہم آپ کو امر واقعی کی بشارت دیتے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ۔ اور اس قصے کا تذکرہ کیجئے جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ بنا ہوا نہ تھا، اور حکم دیا کہ اس مکان کو عبادت کے لیے تیار کرو، اور اس عبادت میں میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور نماز میں قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے ظاہری اور باطنی نجاسات یعنی کفر و شرک سے پاک رکھنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس مقدس عمارت کے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور طویل سفر کی وجہ سے دبلی ہو جانے والی اونٹنیوں پر بھی، جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے۔ جس وقت حق تعالیٰ نے کا ان کو حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے سفر کی۔ راستے میں جس کسی بستی پر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے؟ تو حضرت جبرائیل اسلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطے زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو امالین کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ اس وقت ٹیلے کی صورت میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اپنے صاحبزادے اور حضرت حاجرہ کے یہاں اتر گئے، اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشے دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ شیر خوار بچہ
اور ان کی والدہ کو حوالے بخدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں، جس میں نہ کوئی مونس مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات۔ حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ ساتھ اٹھی، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں یہ بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چل جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کے حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نہ دیکھ سکیں تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 اور 37 میں مذکور ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 سے 41 کا ترجمہ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دیجیے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت تیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو شخص میرا کہنا نہ مانے آپ تو کثیر المغفرت کثیر الرحمت ہے۔ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کے واسطے سے ان کی نسل آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے تاکہ لوگ شکر کریں۔ اے ہمارے رب آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام حمد خدا کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھ کو نماز کا اہتمام کرنے والا رکھیے اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو اے ہمارا رب اور میری دعا قبول کیجیے۔ اے ہمارا رب میری مغفرت کر دیجیے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن یعنی روز قیامت۔ اس جگہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں مذکور ہیں۔ اول یہ کہ اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دیجیے، اور دوسری دعا میں شہر مکہ کو متعین کر کے دعا فرمائی کہ اس کو جائے امن بنا دیجیے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی، ان کی اولاد بت پرستی سے محفوظ رہی۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ تو عموماً اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے، ان میں بت پرستی موجود تھی؟ بحر محیط میں اس سوال کا جواب بحوالہ سفیان بن عیینہ یہ دیا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی نے در حقیقت بت پرستی نہیں کی، بلکہ جس وقت مکہ پر قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے نکال دیا تو یہ لوگ حرم سے انتہائی محبت و عظمت کی بنا پر یہاں کے کچھ پتھر اپنے ساتھ اٹھا لے گئے تھے۔ ان کو حرم محترم اور بیت اللہ کی یادگار کے طور پر سامنے رکھ کر عبادت اور اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے، جس میں کسی غیر اللہ کی طرف کوئی رخ نہ تھا، بلکہ جس طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا
یہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، اسی طرح وہ اس پتھر کی طرف رخ اور اس کے گرد طواف کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے منافع نہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا۔ احکام و ہدایات: دعا تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے۔ اس دعا ابراہیمی کے 2 جز ہیں، ایک شہر مکہ کے خوف و خطر سے آزاد جائے امن بنا دینا، دوسری اپنی اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا۔ غور سے کام لیا جائے تو انسان کی اصلاح و فلاح کے یہی 2 بنیادی اصول ہیں، کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف و خطر اور دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان نہ ہو تو نہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، نہ دینی اور روحانی اعتبار سے۔ دنیا کے سارے کاموں اور راحتوں کا مدار تو امن و اطمینان پر ہونا ضروری ہے۔ جو شخص دشمنوں کے درغوں اور مختلف قسم کے خطروں میں گھرا ہوا ہو، اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، کھانے پینے سونے جاگنے کی بہترین آسانیاں، اعلیٰ قسم کے محلات اور بنگلے، مال و دولت کی بہتات سب تلف ہو جاتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کا واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو طوفان نوح میں بے نشان ہو گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے منتخب فرما کر ان کو ملک شام سے ہجرت کر کے حضرت حاجرہ اور صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بے آب و گیا مقام کو مسکن بنانے کے لیے مامور فرما دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب حکم ان کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو موجودہ بیت اللہ اور چاہ زمزم کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک چٹیل میدان تھی، دور دور تک پانی، نہ پانی نہ آبادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک توشے دان میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کی طرف واپس جانے کا حکم ملا۔ جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے تعمیل حکم کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیوی اور شیر خوار بچے کو اس لق و دق جنگل میں چھوڑنے کا جو طبعی اور فطری اثر تھا، اس کے اظہار تو اس دعا سے ہوگا جو بعد میں کی گئی، مگر حکم ربانی کی تعمیل میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں فرمائی کہ حضرت حاجرہ کو خبر دے دیں اور کچھ تسلی کے الفاظ کہہ دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت حاجرہ ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بار بار آوازیں دیں کہ اس جنگل میں آپ ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان نہ زندگی کا سامان، مگر خلیل اللہ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تب حضرت حاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کا خلیل ایسی بے وفائی نہیں کر سکتا، شاید اللہ تعالیٰ کو حکم ملا ہو۔ تو آواز دے کر پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت حاجرہ نے سن کر فرمایا، اب کوئی پرواہ نہیں، جس مالک نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے، جہاں سے حضرت حاجرہ و اسماعیل علیہ السلام ان آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ یہ سلسلہ جیسا میں نے پہلے بتایا طویل ہے، اس لیے یہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.